الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى صدق الله العظيم. پہلے تو مشرکین کے عقیدہ باطلہ اس کے بارے میں فرمایا کہ یہ صرف اوہام ہیں، خیالات ہیں، اس کی کوئی ٹھوس حقیقت نہیں. پھر یہ فرمایا کہ چونکہ مشرکین کی نظر صرف دنیا پر ہے، اس بنا پر نبی کی دعوت میں بھی یہ دنیا تلاش کرتے ہیں. ان کی دعوت سے ہم کو کیا فائدہ ہے؟ دنیاوی فائدہ کیا ہے؟ فائدہ تو بہت تھا لیکن دینی فائدہ تھا. اب یہ مادیت کے متوالے ہیں، اس بنا پر ان کو روحانی فائدہ نظر نہیں آتا، اس لیے اس کو معمولی سمجھتے تھے. یہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ ان کی علمی حیثیت ہے. اصل میں تو علم آخرت حقیقی علم ہے، علم دین حقیقی علم ہے. اس کے مقابلے میں دنیا اور مادے کا علم کوئی حیثیت نہیں رکھتا، اس لیے کہ وہ علم اگر فائدہ دیتا بھی ہے تو قبر کے کنارے تک دیتا ہے، لیکن قبر میں بھی کام آئے، اس سے آگے بھی کام آئے، وہ علم آخرت ہے، وہ علم دین ہے. ایک مثال لے لیجیے، ایک آدمی ڈاکٹر بنتا ہے. ڈاکٹر بننا کوئی منع نہیں ہے، ضرورت ہے ہم کو ڈاکٹرز کی، اچھا طبیب چاہیے ہم کو. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اگر وہ محنت کرے گا تو جسم پر کرے گا. اس کی محنت کا میدان جسم ہے، باڈی ہے، ہیومن باڈی پر محنت کرے گا. جب جان نکل گئی اس کا علم کچھ کام کا نہیں ہے، اب اس سے آگے کچھ بھی نہیں ہے، اس کا کام یہاں سے ختم ہو جاتا ہے. آپ اس سے پوچھئے کہ اب آپ اس میں آگے ہم کو کیا ہیلپ کر سکتے ہیں، تو یہ کہے گا کہ اس میں تو اب میں کوئی کام، میرا کوئی آلہ بھی کام نہیں کر سکتا، میں کام کر سکتا ہوں، بات ختم ہو. ایک انجینئر ہے، بڑے بڑے نقشے بناتا ہے، لوگ رہیں گے اندر، اتنا بڑا اپارٹمنٹ، اس میں کس طرح سے سیٹنگ ہوگا یہ سب بتاتا ہے.
आंख बंद होने के बाद ये भी काम नहीं आता। कब्र का किनारा ऐसा है कि अच्छे अच्छों की बोलती बंद कर देता है, और कब्र के किनारे पर जब पहुंच गया, इससे पूछा जाए कि अब आपकी इंजीनियरिंग क्या काम आ रही है, आपकी डॉक्टरी क्या काम आ रही है, आपकी तबाबत क्या काम आ रही है, वो कहेगा कि अब तो बस आमाल काम आएंगे। कहते हैं कि जब जनाजा उठता है, 3 चीजें इंसान के साथ जाती हैं। एक तो माल, एक उसके रिश्तेदार, एक आमाल। माल कितना काम आएगा? कब्र खोदने वाले ने खोद दिया, वहीं खड़े खड़े माल ने अपना काम कर दिया, कब्र खोदने के पैसे चुका दिए। कब्र खोदने वाला पैसे गिन के रवाना हो गया। तो माल का आखिरी काम ये है। औलाद का, रिश्तेदारों का क्या काम है? उनका काम इतना है कि कब्र में उतार दिया, रो लिए, धो लिए, और जितने लोग आए थे 3-3 लापे मिट्टी की भर के डाल दिए। मिन्हा खलकनाकुम व फीहा नुईदुकुम व मिन्हा नुखरिजुकुम तारतन उखरा। उनका काम खत्म हो गया। कुछ हकीकत में रोते हैं, कुछ बनावट का रोते हैं, कुछ दिखाने का रोते हैं, कुछ हकीकत का रोते हैं, और मसला खत्म हो जाता। ये दुनिया में रोना भी दिखलावे का रह गया। एक जगह किसी का इंतकाल हुआ था, बड़ा था जनाजा, लोग अपनी अपनी उदेरबुन में लगे थे। इतने में करीब के रिश्तेदार आ गए। घर वालों ने कहा जल्दी रोने वाली शक्लें बनाओ, रोना शुरू करो, इतना रो कि ये रोना शुरू करे, ये जाए तो चुप हो जाना। ये दुनिया आज ऐसी हो गई कि इसमें रोना भी किसी का जो है सच्चाई पर मबनी नहीं होता। हाँ, रात के अंधेरे में उठकर कोई आंसू बहा रहा हो, कि लोग सो रहे हैं और ये अल्लाह के ध्यान में रो रहा है, ये आंसू भी कीमती है, इस पर कुछ मिलेगा अल्लाह के यहां। और रिश्तेदार इतना काम कर गए, माल इतना काम कर गया, हम दफना के चले आए। इल्म ऐसी चीज है कि कब्र में भी उखरवी एतबार से काम करती है। एहसासात काम करते हैं वहां। हदीस में है कि मरनार जो है वो लोगों का वापस जाने में चप्पलों के घुसटने की आवाज सुनता है। ये एहसास बाकी वहां इल्म वहां भी हासिल हो रहा है, कब्र में भी वहां है इल्म, इसको मालूम हो रहा है, इसी का नाम तो इल्म है। तो फरमाया दुनिया में इज्जतें इंसान को शायद रिश्ते से, माल से मिलती हों, लेकिन आखिरत में इज्जतें जो मिलती है आमाल पर मिलती हैं। सब ठाट भरा रह जाएगा जब लाज चलेगा बन जा रहा, जब लेके चले जाएंगे तो कोई कितना भी दोस्त हो, कितना अजीज हो, प्यारी बीवी हो, प्यारी औलाद हो, जिनके लिए बहुत किया, सब छोड़ छाड़ के चले गए। तो मैं कह रहा था ये जितने मादी फुनून हैं उनका ताल्लुक जो है वो कब्र तक है। कब्र से आगे क्या काम आएगा? जो अंदर लेके गया वो अंदर काम आएगा। अगर दीन तो असल में, और इल्म तो नाम है आखिरत का। आखिरत का इल्म हकीकत में इल्म है, और उसके लिए मेहनत हकीकत में मेहनत है। दुनिया में जितनी मेहनत करता है वो सब मेहनत ऐसे ही रायगान हो जाती है, या तो छोड़ के जाना पड़ता है,
بہت باڈی زبردست بنائی تھی، حادثہ ہوا، لوگوں نے دفنا دیا، کیا کام آئی باڈی؟ سب اپنی جگہ رہ گئی، جانے والا چلا گیا، اور بہت سے باڈی والے جلدی چلے گئے اور مریض باقی رہ گئے۔ یہ تو اللہ کا نظام ہے، جس کی زندگی جتنی اللہ نے لکھی ہے اللہ اتنی اس کو دیتے ہیں۔ تو فرماتے ہیں ذالک مبلغہم من العلم، اتنی پیاری دین کی بات آپ کرتے ہیں تو یہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ ہم کو اس پر ملے گا کیا؟ ارے تمہیں جنت ملے گی، اللہ کی رضا ملے گی، اللہ خوش ہوں گے، اس کو تو یہ کچھ سمجھتے نہیں۔ یہ کون سمجھائے گا؟ تو نبی سمجھاتے ہیں، دنیا والے تو نہیں سمجھا سکتے، پروفیسر تو یہ بات نہیں سمجھا سکتے۔ ایک بہت بڑے پروفیسر تھے، انہوں نے ایک دن جو ہے، جس کا ایک سال میں ایک اپوائنٹمنٹ کہیں امریکہ کی یونیورسٹی میں، تو ایک اپوائنٹمنٹ اس کا جو ہے کہیں لندن کی یونیورسٹی میں آتا ہے۔ یہ عالم، اب آپ اندازہ لگاؤ کتنا بڑا پروفیسر ہوگا اور اس کا علم کتنا بڑا ہوگا۔ لیکن ایک دن اس نے تقریر کی، تقریر کے اندر چونکہ تو لیکچرر تھا اور بڑے بڑے اسٹوڈنٹ جو ہے دنیا کے مایہ ناز بیٹھے ہوئے ہیں، اور اس نے ایک بات کہی کہ نوٹ کرو، میں ایک بات نوٹ کراتا ہوں تم کو، بہت زبردست بات ہے، میرا 50 سالہ تجربہ جو ہے وہ نچوڑ اس کا بیان کر رہا ہوں، بہت 50 سال میں نے علم پر محنت کی ہے، اب لکھو تم، میں لکھوا رہا ہوں۔ کیا لکھوایا؟ ایجوکیشن ایسی چیز ہے کہ جو انسان گہوارے سے شروع کرتا ہے، لیپ آف دی مدر سے شروع کرتا ہے، اور انتہائی طور پر جو ہے وہ مرتے دم تک ایٹ دی گریو یارڈ وہاں تک چلتا ہے۔ کسی بھی ٹرم پر یہ ایجوکیشن اور یہ علم ختم نہیں ہوتا۔ وہاں ایک اللہ والا بھی بیٹھا ہوا، اس نے کہا جب لیکچر فنش ہو گیا تو ان سے کہا جائے سر جو آپ نے کہا نا 50 سال کا نچوڑ، یہ تو ہمارے اللہ والوں نے 1300 سال پہلے کہا تھا، جس کو آپ نے بہت زور شور کے ساتھ گایا اور کہا کہ لکھو یہ میرا 50 سال کی محنتوں کا نچوڑ ہے، اس کو تو ہمارے فقیروں نے 1300 سال پہلے کہا ہے۔ وہ حیران ہو گیا کہ میں تو یہ سمجھتا تھا کہ یہ میرا انوینشن ہے، یہ میری تحقیق ہے، لیکن اس نے کہا کہ اٹس ریئلی ونڈرفل، بہت تعجب ہے مجھے، who was that personality who said this tremendous thing؟ اتنی زبردست بات کہی اس نے۔ Let me know about that personality، مجھے جاننا چاہیے who was that؟ کہ he was our prophet، the prophet of prophets، وہ ہمارے نبی تھے، اور نبیوں کے پاس بیٹھ کر جن لوگوں نے علم حاصل کیا اور ان کے پاس بیٹھ کر جن لوگوں نے علم حاصل کیا، میں نے ان کا یہ قول جو ہے آپ سے کہا ہے کہ انہوں نے یوں کہا تھا کہ اطلبوا العلم من المہد الی اللہ۔ وہ حیران ہو گیا، اس نے کہا مجھے سلام کرنا پڑے گا تمہارے اس قدیم مذہب کو کہ جس میں وہ چیز جو میں بڑی محنتوں کے بعد 50 سال کے بعد پہنچا ہوں وہ منٹوں میں تمہارے نبی نے اور نبیوں کے جو فالوورز تھے انہوں نے کہی تھی۔ تو نبی کا علم تو کتنا بڑا ہوگا،
علماء نے لکھا ہے کہ نبیوں کے علم کی ایک کرن اللہ تعالیٰ دنیا میں ظاہر فرماتے ہیں، دنیا علم سے بڑھ جاتی ہے، اور نبی کا سینہ اگر اللہ کھول دیں اور انکشاف صدر ہو جائے تو دنیا برداشت نہیں کر سکتی وہ علم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد نقل کیا ہے محدثین نے، حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بھی لکھا ہے، کیا وہ فرماتے تھے کہ میں نے سرکار کے پاس سے علم کے 2 برتن بھرے ہیں، 2 برتن حاصل کیے ہیں، ایک برتن کا علم تو تمہیں دے چکا اور ایک برتن کے علم کا عالم یہ ہے کہ اگر میں اس کو نشر کروں، اس کی تبصیص کروں، اس کو پھیلاؤں تو لقطعت هذه بلعوم، یوں کہا کہ میری یہ جو رگ ہے نا وہ کاٹ دی جائے، ایک حلقوم ہوتا ہے، ایک بلعوم ہوتا ہے۔ فرمایا میری یہ رگ یہاں سے کاٹ دی جائے گی، ایسا زبردست علم سرکار نے مجھے دیا، لیکن میں وہ تمہارے سامنے کہہ نہیں سکتا۔ بعض علوم وہ ہیں سرکار کے، تفصیل ہے اپنی جگہ، اس کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے اس کو ذکر نہیں کرتا۔ تو علم تو سمندر ہے، وہ بیچارے کیا جانتے ہیں؟ تو دنیا کا جو ایجوکیشن رکھنے والے ہیں ان کی محنتوں کا میدان کیا ہے؟ بہت محنت کریں گے تو آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھیں گے کہ اس میں ہے کیا۔ کان میں پرابلم آیا تو اس کا فلسفہ بیان کریں گے۔ آنکھ کیسے دیکھتی ہے؟ مجھے افسوس ہے کہ یہ آیت پر کم بول پایا ہوں میں۔ آنکھ دیکھتی کیسے ہے؟ 20 صفحے کے اندر لکھا آنکھ کیسے دیکھتی ہے۔ ہم نے تو کبھی دیکھنا تو ہمیں معلوم ہے، لیکن اس پر بحث کبھی ہم نے پڑھی نہیں اور نہ ہم سمجھتے ہیں اس کو۔ اس نے 20 صفحوں کے اوپر لکھا کہ اتنا پروسیس ہوتا ہے جب آنکھ دیکھتی ہے۔ اب اللہ کا کمال دیکھیے، اس کی قدرت دیکھیے، ہر آنکھ اور ہر لمحہ لگاتار انسان دیکھتا چلا جاتا۔ کان کیسے سنتے ہیں؟ 20 صفحے کے اوپر لکھا، اور وہ لوگ جو سن رہے ہیں اور وہ لوگ جو دیکھ رہے ہیں ان کا عالم یہ رہا ہے کہ وہ یہ دیکھنا اور یہ سننے کا جو پروسیس لکھنا ہے اس کے اندر فیل ہو گئے۔ حالانکہ دیکھ رہے ہیں وہ بھی اور سن رہے ہیں وہ بھی، لیکن جب اس کو لکھنے کا موقع ہے تو فیل ہو گئے۔ تو اللہ کا علم کتنا بڑا ہوگا؟ کوئی سائنس کا علم اتنا بڑا نہیں ہو سکتا جتنا کہ اللہ تعالیٰ کے سائنس کا علم۔ میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں کہ انسان بنا ہے پروٹوپلازم کے ذریعے سے۔ پروٹوپلازم کیا چیز ہے بھائی؟ کہتے ہیں ایک پروٹوپلازم میں 14 قسم کے کیمیکل آتے ہیں، اور ایسے کئی پروٹوپلازم جب ملتے ہیں تو اس کے خلیے بنتے ہیں، اور وہ خلیے سے حیات پیدا ہوتی ہے۔ وہ 14 پروٹوپلازم کیا ہیں، یا اس کے 14 کیمیکل جو ہیں جس کا اینالائسس کریں آپ تو کیا ہوگا؟ جو فرمایا اس میں سلفیٹ ہے، اس میں فاسفیٹ ہے، اس میں نائٹروجن ہے، اس میں آکسیجن ہے، اس میں ہائیڈروجن ہے، ایسے 14 اس کے اندر رسائن ہیں، کیمیائی چیزیں 14 ہیں۔ ایسے کئی خلیے بنتے ہیں تو حیات پیدا ہوتی ہے۔ تو خلیے کی بات کرتے ہیں آپ کے پاس یہ جتنے رسائن ہیں وہ موجود ہیں، لیکن ایک حیات آپ پیدا کر سکیں ہو تو بتاؤ۔ تو
ہم آپ کے علم کو نہیں مان لیں. یہ سب ہو کے بھی ایک حیات نہیں پیدا کر سکتے. آپ کی پروسیس کو جانتے ہیں، لیکن آج تک کسی نابینا کو سائنس والوں نے بینا کیا وہ نہیں بتا سکتے. کم سن رہا ہے تو اس کے لیے مشین بنایا. یہ مشین بھی آج تک اتنا کامیاب نہیں رہا، کیونکہ وہ لگانے کے بعد آدمی اتنا سنتا ہے کہ آدمی اس مشین کو نکال کے پھینک دیتا ہے کہ یہ نہ سننے والی چیزیں کہہ رہا ہے اور جو سننے والا ہے وہ سن نہیں پا رہا. اللہ نے کیسا نظام بنایا، جتنا سننا ہے وہی سن رہا ہے. نہ کوئی آواز کی بازگشت ہے، نہ کوئی پریشانی ہے. کتنا بڑا نظام، ہم لوگ سوچتے نہیں کبھی اللہ کے علم کو. اللہ ایسے علیم ہیں، اللہ ایسے خبیر ہیں، اللہ کا علم اتنا زبردست ہے. جو لوگ اپنے آپ کو یوں کہتے ہیں کہ ہمارے پاس ایجوکیشن ہے اور ہمارے پاس علم ہے، آئیے ہم آپ کو بتاتے ہیں آپ کے پاس کیا ہے. ہمارے بزرگ تھے، وہ کہتے تھے کہ پاخانہ ٹیسٹ کرنے کا نام علم رکھا ہے. بہت بڑی ڈگری لے کر وہاں لٹکائی ہے اور ہمارے پاخانے ٹیسٹ کر کے کما رہا ہے. بھائی ان کے پاخانے میں کیا ہے؟ کوئی دیکھ رہا ہے ان کے خون کے اندر کیا ہے، کوئی یہ دیکھ رہا ہے ان کے پیشاب کے اندر کیا ہے، کوئی یہ دیکھ رہا ہے ان کے پیٹ میں کیا ہے. تو یہ سب دیکھنے کا نام انہوں نے علم رکھا ہے. چلو مان لیا یہ ضروری چیزیں ہیں، لیکن ایک نبی آ کر دنیا میں یہ بتاتا ہے کہ انسان تو کیا ہے اور کیوں آیا ہے. یہ سب سے بڑا علم ہے. آدمی کو یہ پہچان ہو جائے کہ میں کون ہوں، اور آدمی کو یہ پہچان ہو جائے کہ میں کیوں بنایا گیا ہوں، میری تخلیق کا راز کیا ہے، میری تخلیق کا مقصد کیا ہے. تو اس سے بڑا علم کوئی نہیں ہے، کیونکہ اس کا نام ہے معرفت، اور معرفت سے بڑا کوئی علم نہیں. انسان کو جب سوچنا شروع کرے گا تو یہ سوچے گا نا کہ مجھے بنانے والے نے بنایا، اور کیوں بنایا؟ صرف اس لیے بنایا کہ میں اس کی عبادت کروں اور اس کو پہچانوں. جتنا پہچانے گا اتنا اس کا ہوتا جائے. تو معرفت سب سے بڑا علم ہے، اور یہ نظام بنایا اللہ نے کہ جتنی چیزیں آپ کو عالم میں نظر آتی ہے اللہ نے وہ سب چیزیں آپ کے جسم میں رکھی. چند کی مثالیں دے دوں آپ. دیکھیے دنیا میں مختلف ندیاں بہتی ہیں، ہمارے جسم کے اندر میں مختلف ندیاں بہ رہی ہیں. سودا کی نہر بہ رہی ہے، صفرا کی نہر بہ رہی ہے، خون کی نہر بہ رہی ہے، پیشاب کی ایک نہر بہ رہی ہے، گوبر کی ایک نہر بہ رہی ہے. سب نہریں بہ رہی ہیں. تو دنیا میں مختلف نہریں ہیں، اللہ نے ہمارے جسم کے اندر نہریں چلائی. پھر اللہ کا نظام یہ ہے کہ کچھ میٹھی نہریں چلائی ہیں اور کچھ کھارے پانی کے سمندر رکھے ہیں اللہ نے. آنسو کو چکھیں گے آپ، بالکل کھارا ہوگا، منہ میں آنے والا لعاب بالکل میٹھا ہوگا. دونوں کا مرکز ایک ہے، لیکن چند اینچ کے فاصلے سے ایک کو کھارا اور ایک کو میٹھا بنایا ہے. یہ اللہ کا نظام. پھر جیسے دنیا میں جگہ جگہ پر گھاس ہوتا ہے، اس طرح اللہ نے ہمارے جسم کی زمین پر گھاس پھیلا رکھا ہے. پورا نظام. اب یہ گھاس کہیں زیادہ ہے اور کہیں کم ہے، کہیں کٹتا ہے کہیں نہیں کٹتا ہے. جیسے یہ جسم پر جو بال ہیں ان کے پیچھے فلسفہ، اس کو نہیں کاٹا جاتا. اور مردوں کو اللہ نے داڑھی کے ذریعے سے زینت عطا فرمائی ہے. اس لیے میں نے ابھی مسئلہ بیان کیا تھا کہ قربانی کے موقع پر پہلی ذی الحجہ سے جس کی قربانی نہ ہو اس کے لیے بھی کہا کہ بال اور ناخن کو نہ چھیڑے. یہ کہا ہے. کسی جگہ کتابوں میں ایسا نہیں لکھا ہے کہ داڑھی کو نہ چھیڑے، کیونکہ وہ چھیڑنے کی چیز نہیں ہے، رکھنے کی چیز ہے. اس لیے اس کو نہیں کہا. یوں کہا کہ بال نہ چھیڑے اور ناخن کاٹنے کی چیز ہے، اور یہ ناخن کو نہ چھیڑے. معلوم ہوا کہ بھائی داڑھی رکھنے والی چیز ہے، اس لیے اس کا تذکرہ نہیں کرتے.
کہ اس کو ابھی چھوڑو، بعد میں اس کو تراشنا، اس کو جو ہے کوئی شیپ دینا، کوئی شیپ دینا، اللہ نے شیپ دیا ہوا پہلے سے، نیا شیپ دینے کی کوئی ضرورت، ہم کو شیپ دینے کی ضرورت نہیں، اللہ نے شیپ دے کے بھیجو۔ ہم لوگ کوئی شیپر نہیں ہے، ہمارا کام نہیں شیپ دینا، اللہ نے زبردست ناک کا شیپ اللہ نے دیا، ہم تو نہیں کاٹتے اس کو، روٹی یہاں سے کاٹو شیپ بنانے کے، کان اللہ نے بنایا، اس میں تو نہیں کاٹتے کہ ہم شیپ بنا رہے، ہونٹ ذرا موٹے کاٹے تو اس کو تو نہیں کاٹتا، سب اللہ کا بنایا ہوا ہے۔ یہ سرکاری چیزوں کے اندر ہم کو دخل دینے کی کوئی ضرورت نہیں، تو اللہ نے یہ نظام بھی بنایا۔ پھر اللہ نے انسان کے اندر مٹی بھی بنائی، ذرا دبا کر آپ نے جسموں پر ہاتھ ملنا شروع کر دیجئے، بتیاں نکلنا شروع ہو جائے گی، مٹی نکلی، مٹی سے بنائے تو مٹی نکل گئی۔ اچھا، آپ کہیں گے کہ انسان میں ہوائیں بھی اللہ تعالیٰ چلا رہے ہیں، اندر ہوا جاتی ہے باہر آتی ہے، خوشبودار ہوائیں بھی ہیں بدبودار ہوائیں بھی اللہ چلا رہے ہیں، اور پانی بھی ہے انسان کے جسم میں، پانی کم ہوتا ہے تو ڈاکٹر پہلا علاج جو ہے وہ کیا کرتا ہے، اس کا بل چالو کرنے کے لیے ہمارے جسم کے اندر سوئی داخل کر کے ایک باٹلا لٹکا دیتا ہے، اور وہ خالی ہوتا جائے گا، ان کا جیب بھرتا جائے گا۔ پھر نظام ان کو سمجھ میں آتا ہے کہ یہاں سے یہ کام شروع کرنا ہے، سامنے والے کو اطمینان یہ ہو جاتا ہے کہ ہمارا علاج ہو رہا ہے، تو وہ تو رہا ہے۔ کیونکہ دکاندار نے ایک آدمی کو جو ہے پوری کا بنا کے دیا، اور یوں کا استعمال کر کے یاد کریں گے، تو وہ گیا، اس نے دیکھا کہ اندر تو سب کباڑا ہے، تو یاد تو کیا لیکن گالیاں دے کر، تو جا کے کہا کہ ہم نے تو وہ یاد کیا لیکن پوری طرح سے یاد کیا۔ اب آگ ہے کہ نہیں انسان کے جسم میں، عناصر اربعہ سے انسان کی ترتیب ہوئی ہے۔ زندگی کیا ہے؟ عناصر میں ظہور ترتیب۔ ہمارے حکیم الاسلام رحمۃ اللہ علیہ یہ شعر کہا کرتے ہیں، زندگی کیا ہے؟ عناصر میں ظہور ترتیب، اور موت کیا ہے؟ انہی اجزاء کا پریشان ہونا۔ لوگوں نے کہا مانا ہم تو اس کو کچھ سمجھیں کہ کہنا کیا چاہتے ہیں۔ عناصر جمع عنصر کی، عناصر چار ہیں، مٹی، پانی، ہوا اور آگ، یہ چاروں کو ملا کر اللہ نے انسان کا قوام بنایا ہے۔ تو یہ چاروں چیزیں جو ہیں یہ اپنی جگہ موجود ہے، اور جب قبر میں آدمی جاتا ہے اور رکھ دیا جاتا ہے، یہ چار چیزیں اپنی جگہ پر چلی جاتی ہیں، آگ اپنی جگہ جاتی ہے، پانی اپنی جگہ جاتا ہے، ہوا اپنی جگہ جاتی ہے، مٹی مٹی میں مل جاتی ہے۔ ایک غیر نے سوال کیا تھا کہ بھائی آپ لوگ دفناتے کیوں ہیں اور یہ جو ہے ہم لوگ جلاتے کیوں ہیں؟ تو مسلمان نے جواب دیا کہ کچرا جلانے کی چیز ہے اور خزانہ دفنانے کی چیز ہے۔ تو میں بات کیا کہہ رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے علوم عطا فرمائے ہیں ہمیں۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ ذالک مبلغ من العلم، اگر ان کے پاس علم ہوتا نا تو ابو لہب سرکار کو یوں نہ کہتا کہ تبا لکا لہذا جمع کرا، کیا یہ کام کے لیے آپ نے ہم کو جمع کیا؟ ارے اس کام کے لیے بھی اصل میں جمع کرنا ہے، دوسرے جمع کرنا ہے۔ یہ بات سمجھ میں کب آئے گی؟ جب آدمی انبیاء کرام کی باتوں کا یقین کر لے اور یوں سمجھے کہ یہ دیکھیں اور میں دیکھ رہا ہوں، اس میں فرق ہے۔ نبیوں نے کہا پہلے ہماری آنکھوں کو آنکھیں مان لو، اور جو ہماری آنکھیں دیکھے اس کو حقیقت باور کر لو، جو کان ہمارے سنے اس کو حقیقت مان لو، جو زبان بولے اس کو سچا سمجھ لو، پھر جو ہم کہیں ان کو ماننے پر آؤ گے تو وہ جو چیزیں ہم نے دیکھی اللہ تمہیں دکھا دے، اس کو علم کہیں گے، اس کی حقیقت علم بنے گی۔ علم خالی چیزوں کو جاننے کا نام نہیں ہے، اور میں کہا کرتا ہوں کہ ایمان جو ہے وہ بھی خالی جاننے کا نام نہیں ہے، ایمان جان کر زندگی کو 100% عملی بنانے کا نام ہے۔ خالی مان لینے سے بھی کام نہیں چلتا۔ ایک آدمی کہتا ہے میں مانتا ہوں،
لیکن ماننے کے بعد عملی جذبہ اس کے اندر جانا چاہیے، وہ نہیں آ رہا ہے تو خالی ماننا بھی کام کا نہیں ہے۔ ابو جہل بہت مانتا تھا سرکار کو، لیکن یقین نہیں تھا، عمل کی دنیا میں قدم آگے نہیں بڑھایا، صرف زبانی جمع خط تک محدود رہا، اس لیے اس کا ماننا نہیں رہا۔ تو فرماتے ہیں ذالک مبلغہم من العلم۔ آج بھی دنیا دار لوگ علماء کے بارے میں یہی کہتے ہیں، ان بیچارے ملانوں کو کیا معلوم دنیا کہاں جا رہی ہے، کیا ہو رہا ہے، کیا چل رہا ہے، ان کو نہیں معلوم۔ لیکن علماء بیچارے یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کھا پی رہے ہیں اور ان کو نہیں معلوم کہ ان کی حقیقت کیا ہے۔ اللہ نے ان کو جو علم عطا فرما رکھا ہے اس کے مقابلے میں یہ اپنے آپ کو بادشاہ سمجھتے ہیں، اور یہ جو باتیں کرتے ہیں ان کو فقیر سمجھتے ہیں۔ بڑائی کی بات نہیں، حقیقت حال یہ ہے کہ جو علم دور رس ہے، جو علم دیر پا ہے، جو علم آپ کو دور تک کام آنے والا ہے، بتاؤ وہ پائیدار علم کی کوئی حیثیت ہے، یا پھر یہ چند مادی کوڑیاں حاصل کرنے کا علم، یا اس کا فن وہ سے علم کہہ سکتے ہیں۔ ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیلہ۔ آج مشرکین یہ کہتے ہیں کہ ان کو تو دنیا کمانا نہیں آتا۔ صحابہ کہتے تھے کہ ہم کو دین کمانا آتا ہے، صحابہ کہتے تھے ہم کو آخرت کمانا آتا ہے، تم یہ کہتے ہو ہم صاحب کو راضی کریں گے، ہم کہتے ہیں ہم اللہ کو راضی کریں گے۔ اللہ کو راضی کرنے والا علم بڑا ہے، دنیا کو راضی کرنے والا علم دنیا کی طرح عارضی۔ للہ ما فی السماوات و ما فی الارض۔ اللہ فرماتے ہیں آسمان ہو یا زمین، آسمان میں جو ستارہ چمک رہا ہو، وہ جو نظر آ رہا ہو، وہ جو نظر نہ آ رہا ہو، وہ سب اللہ کی ملکیت ہے اور اللہ کے احکام کے مسخر ہیں اور انہیں کے کمانڈ کے نیچے چل رہے ہیں، ہمارا اس پر کوئی تصرف نہیں ہے۔ اور فرمایا زمین میں جو کچھ ہے وہ سب بھی میرا ہے۔ للہ ما فی السماوات و ما فی الارض۔ آسمانوں میں جو ہے اس کا مالک بھی میں ہوں، اور زمینوں میں جو ہے اس کا مالک بھی میں ہوں۔ تو زمین میں تو ہم ہیں، زمین میں تو مالدار ہیں، زمین میں تو سلاطین ہیں، زمین میں تو بادشاہ ہیں، فرمایا سب کا مالک بھی میں ہی ہوں۔ اور مالک اپنی ملکیت میں تصرف کر سکتا ہے۔ دیکھو قاعدہ سمجھو، کسی کو بدلہ دینا ہو یا کسی کو سزا دینی ہو تو سزا دینے والے کے اندر 3 خوبیاں پائی جانی چاہیے۔ جو کسی کو اس کے جرم کی سزا دے سکے اس کے لیے 3 کوالٹی چاہیے۔ ایک تو یہ کہ یہ سزا دینے والا طاقتور اتنا ہو کہ اس کی دسترس ہو گنہگار پر کہ اس کی گردن دبوچ سکے، اتنے اس کے پنجے اور اس کے ہاتھ طویل ہوں کہ جہاں بھی مجرم ہو پکڑ کر اسے مجرم کے کٹہرے میں کھڑا کر دے۔ ایک تو یہ طاقت، وہ فرمایا للہ ما، میری پکڑ سے تو نکل کے کہیں جا نہیں سکتے، تو اللہ کی پکڑ اتنی ہے کہ آدمی نکلنا چاہے تو کہاں نکلے گا۔ ایک آدمی نے پوچھا تھا حضرت مجھے جو ہے ڈر بھی بہت لگتا ہے اللہ کا اور گناہوں کا شوق بھی ہے، تو اب میں گناہ کروں تو کیسے کروں؟ انہوں نے جواب دیا کہ جہاں اللہ کا ملک نہ ہو وہاں جا کے گناہ کروں، جہاں اللہ کا ملک نہ ہو وہاں چلے جاؤ اور گناہ کرو، تم کو کون روکتا ہے؟ حضرت یہ تو ہو نہیں سکتا، جہاں بھی جاتے ہیں وہاں تو اللہ کا ملک ہے ہی ہے۔ فرمایا کہ دوسرا ایک آئیڈیا بھی ہے، ایسا کرو کہ
تمہارے پاس کچھ لکھنے کے لیے آئے ان کو بھگا دو سب کہ چلو نکلو، تم کو کچھ نکلے گا کہ وہ میرے اختیار میں ہے نہیں، میں تو بھگا دوں گا تو وہ جنات کی طرح جو ہے آ جاتے ہیں. جنات کو عامل بھگاتا ہے پھر وہ آ جاتا ہے. میرے والد صاحب مثال دیا کرتے کہ عامل کے عمل کی مثال کہتی ہے جو جنات جس کے اوپر سوار ہے اس کے اوپر سے وہ کہتا ہے کہ تمہارے یہاں 5 ہے، تمہارے یہاں 6 ہے، تمہارے یہاں 10 ہے، تمہارے یہاں 12 ہے. اور ایک عامل آیا تھا وہ تو 3-4 لاکھ کی بات کرتا تھا، میرے پاس تو اتنے سب ہے اور تیرے پاس ہی جمع ہو گئی یہ بلائیں. اچھا، اور کہا کہ میں جیسے بھی تصرف کرنا چاہوں، ان کو جہاں بھیجنا چاہوں، جہاں لانا چاہوں لے جا سکتا ہوں، کر سکتا ہوں. یہ تو عامل کا معاملہ ایسا ہوتا ہے. پر کسی کے اوپر جنات سوار ہوا، وہ آیا، اس نے آ کر دیکھا، دیکھنے کے بعد بتایا کہ تمہارے اوپر جنات ہے. انہوں نے کہا تو میں نے خبر چکا کہ جنات ہے، تم اوپر ہے بات کریں کہ ان کا ہی لکھا ہے. چلو کتنا ٹائم لگے گا؟ کہ 1 مہینہ لگے گا. 1 مہینے کے بعد نکالوں بھائی 1 مہینہ تیرے کو میں رکھوں گا کہ میرے ایک تو یہ 14x45 کا جھونپڑا ہے، اس میں تیرے کو کہاں رکھوں گا؟ تو تم جانا. اب کیا لگے گا؟ تو پہلے فیس جو ہے 5,000 لگے گی، کام ختم ہونے کے بعد دوسرے 5,000 لگیں گے. اگر کام نہیں ہوا تو پہلے 5,000 نہیں ملیں گے، ایسی شرط لگے گی. ابھی اس کے بعد اس نے کام شروع کیا، آدھا نکل گیا، آدھا باقی ہے. ابھی آدھے کا کیا ہوگا؟ آدھے میں ٹرائی چالو کر رہا ہوں، نکال رہا ہوں. نہیں کہ پرسوں بالکل نکال دیا تو پھر وہ میں کل چلا گیا تو پھر وہ واپس آیا. تو یہ تو جانے والا ہے نہ، وہ آنے والا ہے، اس کا کیا کریں گے اپنے؟ ایسا بھگا کہ پھر کبھی نہ آئے گا، یہ تو میرے بس میں نہیں ہے. میرے والد صاحب کہتے تھے جنات کا کسی کے اندر آنا ایسا ہے جیسے کہ پرندے کا درخت کے اوپر بیٹھنا اور نیچے سے ہم نے پتھر مارا، پرندہ اڑ گیا، اڑنے کے بعد دیکھا کہ مارنے والا چلا گیا تو 2 چکر کاٹ کے پرندہ پھر واپس وہاں کے بیٹھ جاتا. جنات کا بھی ایسا دیکھتا عامل چلا گیا 2 چکر کاٹ کے پھر واپس آ جاتا. یہ چکر ہی ختم نہیں ہوگا. اس لیے میں لوگوں کو نہ کہتا ہوں عاملوں کے پاس مت جاؤ، اس لیے کہ پھر وہ ایسا تم کو چکر میں ڈال دے گا کہ تم پوری زندگی جو ہے کنفیوز رہو گے، لڑائیاں ہو جائے گی، رشتہ داروں کے اندر گڑبڑ ہو جائے گی. اس سے بچو اور ایمان کو پکا رکھو. تو بھائی فرمایا کہ تم فرشتوں کو بھگا دینا کا یہ تو ممکن نہیں ہے حضرت. تو پھر ایک اور کام کرو، کرنا ہے گناہ سے تھوڑا کرنے کا خیال ہے، پھر ایک اور کام کرو. وہ کیا ہے؟ ایسا کرو کہ قبر کے اندر جب فرشتے تم کو آ کر پوچھے نا تو تم ان کو کہہ دو کہ جا تیرے کو نہیں جواب دینے کا، بول کیا کرنا ہے تیرے کو کہ آؤ کہیں کیوا ہے من کو ہاتھ آپ آؤ کہیں کیوا آپ، یہ تو کوئی بات تھی تمہاری. تو پھر کہا کہ ایک راستہ اور ہے، جب اللہ تعالیٰ کے یہاں تیرے کو کھڑا کریں گے تو وہاں جب تیرے کو گناہ گنوائے تو تو نہ کہہ دینا کہ میں گناہ کی دے لگنا تو کہ یہ تو یعنی یہاں میں تو بدی وستو اوپن ہے بالکل، کیم نہ کہیں. تو پھر دوسرا راستہ ہے کہ توبہ کریے. سب سے آسان راستہ کیا ہے؟ گناہوں سے توبہ کر لے بھائی، کان پکڑ لے، کوئی سبیل نظر نہیں آتی کہ تم گناہ کرے اور چھوٹ جائے. میرا کریم رب تجھے چھوڑ دے تو بات الگ ہے، وہ غفور رحیم ہے اور چھوڑ دے تو بات الگ ہے، اور تو توبہ کر لے اور رو لے اور اللہ معاف کر دے تو بات الگ ہے. ورنہ پکڑ کی سب شکلیں ایسی ہے کہ تو نکل نہیں سکتا. جب نکل نہیں سکتا اس کی پکڑ سے تو پھر گناہ کرتا کیوں ہے؟ سوچتا نہیں اپنی آخرت کو اور اپنی عاقبت کو نہیں سوچتا کہ ایک دن اس رب کائنات کے حضور کھڑے ہونا ہے اور سرے محشر فہرست پڑی جا رہی ہوگی اور مجھے کہا جائے گا تو میں کیا جواب دوں گا؟ بہت بڑے محقق صحابی، بہت حسین، بہت خوبصورت، سرکار کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑوس میں بیٹھتے ہیں، بہت حسین ہیں. ایک صحابی نے گھر جا کر اپنی نئی بالکل مسلمان شدہ
بیوی سے کہا میں نے تو اتنا پاک باز جوان دیکھا ہی نہیں، اتنا متقی اتنا پرہیزگار میں نے نہیں دیکھا، اس کی نگاہیں جو ہے سرکار کے پاس بیٹھا ہوتا ہے اور سرکار کے قدموں سے اٹھ کر کسی کے اوپر بھی جائے۔ بڑا زبردست انسان ہے۔ جوانی اور تقویٰ، جوانی اور طہارت، جوانی اور پاکیزگی، جوانی اور گناہوں سے اتنی دوری اور اتنا اجتناب، اتنی طاقتوں کے باوجود اپنے آپ کو اتنا بچا کے رکھا، سرکار کی صحبت کی برکت ہے کیا؟ یہ بات ہے۔ عورتیں جلدی سے مانتی نہیں، کہتے ہیں کہ ان کے تقویٰ اور طہارت کی تم بات کرتے ہو، میں آج امتحان لے لوں گی، مجھے بھی اللہ نے خدا داد حسن دیا ہے، بہترین حسینہ ہوں میں جاؤں گی، آج تمہارے یہ جوان کا امتحان لے لوں گی، اس کی جوانی کو آزماؤں گی، اس کے تقویٰ اور طہارت کو جانچ لوں گی، آج جو ہے اس کا امتحان کا دن ہے۔ نہ کہا صحابی نے اللہ کے رسول کا متوالا اور عاشق ہے، مت جانا اور مت امتحان لینا، میں آج امتحان، تم نے بہت بڑی بڑی باتیں کی ہیں نا اس کی، تو جوانی میں اور ایسی جو ہے ابھرتی ہوئی جوانی میں جہاں ہر قدم پر گناہ جو ہے سامنے آ رہے ہوں، وہاں کون بچ سکتا ہے؟ آج امتحان لے کر کل تو میں بتا دوں کہ اس کی طہارت پاش پاش ہوئی ہے، اس کا تقویٰ ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا ہے۔ سمجھا یا نہیں مانی؟ وہ اکیلے تھے گھر میں، دروازے پر دستک دی، کملی ڈالی ہوئی ہے، یہ خاتون نے بھی اپنے اوپر نقاب ڈالا ہوا ہے، نسوانی آواز میں کہا میں ذرا پریشان ہوں اور اندر داخل ہونا چاہتی ہوں۔ ایک کنارے پر بیٹھ گئے، اشارہ کر دیا، وہ بھی بیٹھ گئی، سر جھکا ہوا ہے، بولتے کچھ نہیں، سر جھکا کر پوچھا کیسے آنا ہوا؟ کہ ایک مسئلہ درپیش ہے، ذرا مجھے دیکھنا۔ کہ نہیں، مسئلے میں دیکھنے کی ضرورت نہیں، مسئلہ بیان کر، تجھے دیکھنے کی ضرورت۔ مسئلہ پوچھتے پوچھتے اپنا نقاب ہٹایا اور چلا کر کہا کہ اللہ کے بندے میرے حسن کو دیکھ اور میری خواہش کو پورا کر دے، آج کوئی نہیں ہے، دروازہ بند ہے، تو اکیلا ہے، تنہا ہے، بول، میرا حسن تیرے سپرد کر رہی ہوں، میرا جسم تیرے حوالے کر رہی ہوں، تو جو چاہے کر سکتا ہے، میں راضی ہوں۔ بول، کچھ گناہ کرنے کے لیے تیار ہے؟ اب ہچکیاں بندھی ہیں، آنکھوں میں آنسو ہیں، سر جھکا ہوا ہے اور رو کر کہہ رہے ہیں میں گناہ تو کر لوں، تو جوان ہوگی، میں بھی جوان ہوں، لیکن میرے ساتھ ایک لقب لگا ہوا ہے کہ میں پیارے رسول کا اور محبوب کبریا کا امتی ہوں، اور سرکار کے قدموں میں بیٹھنے کا مجھے شرف حاصل ہوا ہے۔ میں اس کی لاج رکھنا چاہتا تھا، میں اس کی عزت رکھنا چاہتا تھا، میں اس طرح سے صحابیت کو داغدار نہیں کرنا چاہتا، رسول اللہ کو سر محشر رسوا نہیں کرنا چاہتا، اور ہاں میں گناہ کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن اے خاتون، تو اس بات پر راضی ہو جائے جو منظر کشی میں کر رہا ہوں، پھر میں کر لوں گا جو چاہے گی، پھر میں مبتلا ہو جاؤں گا۔ مجھے نظر آ رہا ہے کہ محشر قائم ہے،
اللہ تعالیٰ عرش پر براجمان ہیں، انبیاء کرام کی صفیں لگی، صحابہ کرام تہ بتہ کھڑے ہیں، رسول اللہ کو ایک بڑے تخت پر متمکن رکھا گیا۔ تجھے اور مجھے دونوں کو بیڑیوں میں جکڑ کر کھینچ کھینچ کر لانے والے فرشتے مارتے ہوئے لا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں یہ رسول اللہ کی صحابیہ اور یہ سرکار کا صحابی ہے، سرکار کے قدموں میں بیٹھتا تھا، اس نے رسول کا دم اور اللہ کا نام لینے کے باوجود اس خاتون کے ساتھ بدکاری کا ارتکاب کیا تھا، اب اس کو سزا دینے کا وقت آیا ہے، بیڑیوں میں تو بھی جکڑی ہوگی اور بیڑیوں میں بھی جکڑا ہوں گا، مار تجھے بھی پڑ رہی ہوگی، مار مجھے بھی پڑ رہی ہوگی، بے عزتی تیری بھی ہو رہی ہوگی، ذلتی میری بھی ہو رہی ہوگی، بتا اگر تجھے یہ منظور ہے تو میں ارتکاب کے لیے تیار ہوں۔ معلوم نہیں الفاظ میں کیا درد ہوگا۔ اس عورت نے نقاب ڈالا، کہنے لگی دیوانے تو نے مجھے دیوانہ کر دیا، تو نے میری زندگی کا رخ بدل دیا، میں تیرے تقویٰ کا امتحان لینے آئی تھی، تو نے میرے اندر کا ایمان جھنجھوڑ کر رکھ کر دیا، میری جوانی کو لٹا کے برباد کر دیا۔ در پہنچی ہے، چیخیں نکل رہی ہیں، آہوداری کا منظر گھر میں قائم ہے، مسلح آنسوؤں سے تر ہوتا چلا جا رہا ہے اور رونے کا سلسلہ ہے، قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے، اور آنے کے بعد شوہر نامدار نے کہا کیا ہوا امتحان کا؟ فرمایا تیرے وہ جوان نے مجھے ختم کر دیا، اس کے 2 جملوں نے میری زندگی کو آگ لگا دی، اب جوانی کا نام مت لینا، اب میں تمہاری بیوی ہوں، زندگی میں کبھی مت کہنا، اب تم مجھے بستر پر نہیں مسلح پر دیکھو۔ جب دل میں لگی ہوئی ہوتی ہے اور جب آدمی تقویٰ اور طہارت کا پیکر بنتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کے یہاں سے انتظام ہوتا ہے۔ اللہ قرآن میں فرما رہے ہیں ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیلہ وهو اعلم بمن اهتدی، کون راہ یاب ہے اور کون گناہگار ہے اور کون بے راہ ہے، کون گمراہ ہے، کوئی نہیں جانتا لیکن میں جانتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ توفیق صاحب کے نانا ڈاکٹر تاج محمد صاحب کا انتقال ہوا، ان کی مغفرت کے لیے دعا کی جائے۔ اور ایکوار اسٹریٹ میں ایک خاتون ہے مدینہ کا، ان کی طبیعت زیادہ عجیب ہے، دعا فرمائے اللہ تعالیٰ شفا کاملہ عطا فرمائے۔ دربن افریقہ میں خدیجہ بی بی جیلر کا انتقال ہوا، مغفرت کی دعا کی درخواست ہے، اور کوئی خاتون نے اپنی بیٹی کا مناسب رشتہ ہو اس کے سلسلے میں بھی دعا کی درخواست کی ہے۔ اللہم لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ والیک یرجع الامر کلہ، اللہم لک الحمد کما انت اہل وصل علی محمد کما هو اہل وافعل بنا ما انت اہل انک انت اہل التقوی واہل المغفرہ، آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الابرار یا عزیز یا غفار۔ اللهم انا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، نسألك العافية في الدنيا والآخرة، اللهم انا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك وغضبك والنار۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، کوتاہیوں سے درگزر فرما، اپنا فضل اور کرم شامل حال فرما، رحم کے کرم کے فیصلے فرما، عافیت کے معاملے فرما،
اے الہ العالمین ہمارے دلوں کے بگاڑ دور فرما، اے اللہ ہمارے ظاہر اور باطن کو شریعت کے تابع بنا، اے اللہ تقویٰ اور طہارت والی زندگی عطا فرما۔ اے اللہ ہم بہت بڑے مجرم ہیں اور پاپی ہیں اور اقراری گناہگار ہیں، اے اللہ تو نے ہمارے پاپوں پر پردے ڈالے ہوئے ہیں، اے اللہ کل آخرت میں بھی ستاری کا معاملہ فرما، اے اللہ جرائم کو درگزر فرما، اے اللہ ہمارے گناہوں پر نظر نہ فرما، اپنی شان کریمی پر نظر فرماتے ہوئے ہمارے تمام معاصی کو درگزر فرما دے، کرم کی بھیڑ دے دے، مغفرت کے فیصلے فرما دے، اے اللہ ہمیں نیک بنا دے، دیندار بنا دے، ایماندار بنا دے، 100% نمازی بنا دے، 100% تیرے احکام پر عمل کرنے والا بنا دے، اے اللہ ہمیں نور معرفت سے منور فرما دے، اے اللہ ہمیں ذاکرانہ شاکرانہ زندگی عطا فرما، اے اللہ عاصیانہ زندگی سے ہماری حفاظت فرما، اے اللہ جوانوں کی جوانی کو 4 چاند لگا دے، اے اللہ ہم کو دین کے کام میں قبول فرما لے، دین کی خدمت کے لیے منظور فرما، اے اللہ تو ہم سے راضی اور خوش ہو جا، ہمیں اپنا بندہ بنا دے، جن لوگوں نے دعاؤں کی درخواست کی ہے ان کی تمام جائز حاجات کی غیر سے حاجت براری کی شکلیں پیدا فرما، اے اللہ جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما، جو دنیا سے چلے گئے بھرپور مغفرت فرما، اے اللہ جب تک زندہ رکھے ایمان پر زندہ رکھ، جب موت آخر ہو کلمے والی موت عطا فرما، دعائیں اپنے فضل و کرم حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل منظور فرما برحمتک یا ارحم الراحمین۔ عشاء کی نماز 8 بجے ہوا کرے گی۔ تھوڑی دیر تک انشاءاللہ ذکر کریں لا الہ الا اللہ کا اور الا اللہ کا، اور اس کے بعد انشاءاللہ چند منٹوں کے لیے مراقبہ یعنی اللہ کے دھیان میں بیٹھنا، اللہ کی رحمت کے انتظار میں چند منٹوں کے لیے بیٹھنا۔ اللہ تعالیٰ یہ عمل کو اپنے فضل سے قبول فرمائے اور اس کی بھی لغزشیں جو بھی ہوں اللہ تعالیٰ ان تمام کو درگزر فرمائے۔ سوا معبود حقیقی کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں تیرے سوا مسجود حقیقی کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں، اور تیرے سوا مقصود حقیقی کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں، اور تیرے سوا مسجود حقیقی کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں۔ اب توڑنے بس قدم آخر ورد زبان میرے الہ، الہ الا اللہ، لا 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 الہ
إلا الله لا إله 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 إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه وأهل طاعته وعلماء أمته أجمعين وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. إلا الله 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 الله الله
آنکھیں بند ہو، جسم میں نقل و حرکت نہ ہو، اور سر کو دل کی طرف ذرا سا جھکائیں اور لگاتار ایک ہی تصور رکھیں کہ اللہ کی رحمت برس رہی ہے، دل میں سما رہی ہے، دل اللہ 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 کر رہا ہے۔ اگر تصور ادھر ادھر ہو جائے پھر دوبارہ اس سے لائیں اور دل پر متوجہ کریں، اپنے آپ کو دل کی طرف، دل کو اللہ کی طرف متوجہ کرنا، یہ ہے مراقبے کا خلاصہ۔ اور لگاتار تصور رکھنا اللہ کی رحمت برس رہی ہے، دل میں سما رہی ہے، دل اللہ 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 کر رہا ہے۔ ہم مراقبے ہونا ہے۔ بیداری شو بیداری شو بیداری شو، اے غفلت میں ڈوبے ہوئے دل جاگ جا، در ذکر حق مشغول شو مشغول شو مشغول شو، اللہ کی یاد میں مشغول ہو جا، دل کا اصلی کام اللہ کی یاد ہے۔ عزیزو دوستو یارو یہ دنیا دار پانی ہے، دل سے مت لگاؤ تم لحد میں جا بنانی ہے۔ کس سے مانگے کہاں جائے، کس سے کہیں، اور دنیا میں
حاجت روا کون ہے؟ سب کا داتا ہے تو، سب کو دیتا ہے تو، تیرے بندوں کا تیرے سوا کون ہے؟ کون مقبول ہے کون مردود ہے، اور بے خبر کیا خبر تجھے کو کیا کون ہے؟ جب تلیں گے عمل سب کے میزان پر، تب کھلے گا کہ کھوٹا کھرا کون ہے؟ خبر بھی تجھی مبتدا بھی تجھی، اور ناخدا بھی تجھی گے خدا بھی تجھی، رزق پر تیرے پلتے ہیں شاہ و گدا، تجھے احد کے سوا دوسرا کون ہے؟ انبیاء اولیاء اہل بیت نبی، تابعین و صحابہ پہ جب بنی، جن کے سجدے میں سب نے یہی عرض کی، تو نہیں ہے تو مشکل کشا کون ہے؟ اہل فکر و نظر جانتے ہیں تجھے، کچھ نہ ہونے پہ بھی مانتے ہیں تجھے، اے مسلمان اسے فضل باری سمجھ، ورنہ تیری طرف دیکھتا کون ہے؟ دنیا کے مسافر منزل تیری قبر میں، اور دیکھ گانے جو تو دو دن کا یہ سفر میں، دنیا بنی جب سے لاکھوں کرو
کو نہ بھولو، سب کا یہی حشر ہے۔ مراقبہ کر رہے ہوں تو اتنی بات ضرور سوچنا چاہیے کہ آج تو اپنے اختیار سے آنکھیں بند کی گئی ہیں، ایک دن وہ آئے گا جب جسم پر میرا کوئی اختیار نہیں رہے گا، مجھے معلوم بھی نہیں ہوگا کہ کون میری آنکھیں بند کر رہا ہے۔ اللہ 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 اللہ۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ۔ اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك۔ اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله وإليك يرجع الأمر كله۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين۔ آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الفقر وقنا عذاب الدين واحشرنا يوم القيامة مع الأبرار۔ اللهم إن قلوبنا ونواصينا وجوارحنا بيدك لم تملكنا منها شيئا، وإذا قالت ذلك بنا فكن أنت ولينا واهدنا إلى سواء السبيل۔ اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها۔ اللهم إنا نسألك دوام العافية، اللهم إنا نسألك تمام العافية، اللهم إنا نسألك الشكر على العافية، اللهم إنا نسألك العافية في الدنيا والآخرة، اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك وغضبك والنار۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ہماری کوتاہیوں سے درگزر فرما۔ اے اللہ بہت بڑے پاپی ہیں اور اقراری خطا کار ہیں اور گناہ گار ہیں اور ریاکار ہیں اور ریاکار ہیں اور گناہ گار ہیں۔ اے اللہ پھر بھی تیری رحمتوں کے امیدوار ہیں۔ اے اللہ کرم کی بھیک دے دے، اے اللہ مغفرت کی بھیک دے دے، اے اللہ رحمتوں کا معاملہ فرما دے، اے اللہ پوری امت کی مغفرت فرما دے، ایک ایک فرد کی مغفرت فرما دے۔ اے اللہ ہمارے گناہوں پر نظر نہ فرما، اپنی شان کریمی پر نظر فرماتے ہوئے اللہ رحم و کرم کا معاملہ فرما دے۔ اے اللہ ہم چاروں طرف سے پٹ رہے ہیں، خبریں بڑی خراب آ رہی ہیں، اے اللہ اپنے فضل سے اور اپنے کرم کے معاملے فرما دے اور اپنی رحمتوں میں جگہ عطا فرما دے۔ اے اللہ ہمارے دلوں کو پرسکون بنا دے، ظلم و تشدد ختم فرما دے، ہماری نادانیوں کی وجہ سے ہماری پکڑ نہ فرما، اے اللہ ہماری گرفت نہ فرما، اے اللہ پوری امت کا معاملہ آسان فرما دے، اے اللہ پورے عالم میں ہے عزتیں عطا فرما، اے اللہ دین کا بول بالا فرما، حق کا بول بالا فرما، اے اللہ ہمیں اور ہماری نسلوں کو دین پر برقرار فرما، 100% ایماندار بنا، اے اللہ دل کے دیوار دور فرما، ظاہر اور باطن کی اصلاح فرما، اے اللہ نور معرفت سے قلوب کو منور فرما، اے اللہ زبان کو ذاکر بنا، اے اللہ دل کو شاکر بنا، اے اللہ جسم کو تیرے احکام پر ناظر بنا، اپنی رضا والی زندگی عطا فرما، سلسلوں کا فیض عطا فرما، اے اللہ مشائخ کی عمروں میں برکتیں عطا فرما، ان کے فیوز کو جاری ساری فرما، جو مشائخ چلے گئے دنیا سے اے اللہ ان کی قبروں کو نور سے بھر دے، کروٹ کروٹ سکون عطا فرما، جمعی قبرستان والوں کی مغفرت فرما،
جملہ مسلمانان عالم کی مغفرت فرما، اے اللہ ہمیں نمازوں کا پابند بنا دے، اللہ گناہوں کی نفرت ہمارے دلوں میں ڈال دے، اللہ نیکیوں کا انس ہمارے اندر پیدا فرما دے، اللہ جوانوں کی جوانی کو قبول کر لے، دین کی محنتوں کے لیے منظور کر لے، اللہ غلط راستوں پر پڑنے سے بچا دے، اللہ چاروں طرف گناہ کے الاؤ جل رہے ہیں، اے اللہ اس میں ہم کہیں جھلس کر ختم نہ ہو جائیں، اے اللہ اپنا فضل فرما دے، رحمتوں کی برکھا برسا دے، اللہ صراط مستقیم عطا فرما دے، سرکار کی ایک ایک سنت پر عمل کے لیے قبول فرما لے، ٹوٹی پھوٹی محنتوں کو قبول فرما لے، تیرا نام لینا منظور فرما لے، اے اللہ ہمیں تو تیرا نام لینا بھی نہیں آتا، یہ بے ادبیاں ہم کر رہے ہیں، اے اللہ اپنے فضل سے اسے قبول فرما لے، اے اللہ جو مانگنا تھا نہ مانگ سکے عطا فرما، مانگنے کی بے ادبیوں کو معاف فرما دے، سرکار نے خیر کی لائن کی جتنی چیزیں مانگی ہم بھی مانگتے ہیں، اور جن چیزوں سے پناہ مانگی ہم پناہ مانگتے ہیں، اے الہ العالمین اس پورے مجمع کی مغفرت فرما، دور دراز سے ان کا آنا قبول فرما، ٹوٹا پھوٹا کام کرنا قبول فرما، ہمیں کام کرنا بھی نہیں آتا، اور اللہ ہمیں تو تیرا نام لینا بھی نہیں آتا، اے اللہ تو نام لینے کے نام پر تیری جو ہے نام کی توہین کرتے ہوں گے، لیکن یہ کریم ہے تو، یہ ٹوٹے پھوٹے کو قبول فرما لے، اس کی لغزشوں کو درگزر فرما دے، اللہ جو مقصد لے کر آئے ہیں اس مقصد میں ہمیں کامیابی عطا فرما دے، اللہ دلوں کو جاری فرما دے، نورانی فرما دے، اللہ یہ رکاوٹوں کو دور فرما دے، انقباض ختم فرما دے، بخت کی کیفیات پیدا فرما دے، اے اللہ رات اور دن تیرا دھیان نصیب فرما، تیری معرفت نصیب فرما، تیرا ذوق تیرا شوق عطا فرما، اللہ اتنا بڑا وقت دے کر اللہ یہ تمام حضرات تیرے دربار میں بیٹھے ہیں، اللہ یہ ہاتھ پھیلانا منظور فرما لے، اے اللہ یہ ہاتھ پھیلانا منظور فرما لے، اے اللہ اپنے فضل سے یہ ٹوٹی پھوٹی دعاؤں کو محض نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں انبیاء کاملین کے طفیل میں قبول فرما، سبحان ربک رب العزت عما یصفون، سلام علی المرسلین والحمد للہ تعالی رب العالمین۔